बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। रहमत ने घर में छलांग लगाई और कुछ देर के लिए वहीं दुबका रहा। जब उसे इस बात का यकीन हुआ कि उसकी इस हरकत का कोई रद्द अमल नहीं हुआ तो वो धीरे धीरे दीवार के सहारे आगे बढ़ने लगा। उसकी मंजिल उस छोटे से सर्वेंट क्वार्टर नुमा घर के साथ सेठ हशमत की बुलंदो बाला हवेली की फसील थी। आहिस्ता आहिस्ता वो उसके करीब पहुंच ही गया। कंधे पे पहना बैग उतारा। रात की तारीकी की वजह से उसकी आंखें दूर तक ना देख सकती थी, लेकिन ताहद्दी निगाह उसे कोई जीरो नजर ना आई तो मुतमिन होकर उसने बैग खोला। 10 मिनट के अंदर अंदर रहमत ने बुलंद फसील पर रस्सी फेंकी और उस पर चढ़ने के लिए पर तोलने लगा। बस उसकी दौलत हासिल करने की हवस का ये आखिरी मरहला था, क्योंकि हवेली मुकम्मल तौर पर खाली पड़ी थी। सेठ हशमत और उसकी जायद गोश्त से भरपूर मोटी बीवी एक पार्टी में गए हुए थे। रहमत को इस बात का भी इल्म था और वो इस बात से भी बखूबी वाकिफ था कि इस 2 घंटे के दौरान घर में कोई नहीं आएगा। चौकीदार वगैरह या घर के नौकर चाकर को इस हिस्से में दाखिल होने की रात के वक्त कतन इजाजत ना थी जहां पर रहमत अब उतरने वाला था। रहमत ने एक बार फिर नहायत मुख्तात अंदाज में अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो इस बार भी उसे कुछ दिखाई ना दिया। हाल बता बाहर गली में एक कुत्ते के भौंकने की आवाज जरूर आई, लेकिन रहमत ऐसी आवाजों की खातिर में ना लाने का आदी था। उसका शौक और हवस उसे ऊपर चढ़ने पर मजबूर कर रहा था और बिलाखिर रस्सी के सहारे वो बुलंद फसील पर चढ़ने लगा। चंद ही लम्हात में वो बहेरो खूबी हवेली के अंदर था। यहाँ भी एहतियात का दामन वो थामे हुए था। आहिस्ता आहिस्ता वो इमारत की तरफ बढ़ा। हवेली की इमारत का मेन दरवाजा थोड़ी सी चिर के साथ खुला तो एक खुशगवार खुशबू रहमत के नथनों से टकराई। ऐसी खुशबू उसने जिंदगी में पहली मर्तबा महसूस की थी। वो अंदर दाखिल हो गया। इमारत का निहायत खूबसूरती से जगमगादा उम्दा नफीस हॉल रहमत के सामने था। हर शय बेश कीमत थी। रहमत का दिल चाहा कि वो 4 ट्रक लाए और सारा सामान लाद कर फरार हो जाए, मगर अपनी इस हमाकत भरी सोच पर वो खुद ही मुस्कुरा दिया। थोड़ी सी कोशिश और छानबीन से रहमत उस अलमारी के सामने मौजूद था जहां सेठ हशमत की जोजा माजदा के जेवरात पड़े थे। अलमारी लॉक थी, लेकिन रहमत इन कामों में मास्टर जाना चाहता था। ये छोटे मोटे लाख उसकी 30 साला जिंदगी में कभी रुकावट ना बने थे। अलमारी के दोनों पट खुलते ही रहमत का मुंह भी खुला रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना सोना अब इसका होने वाला है, लेकिन ये कैफियत रहमत पर ज्यादा देर ना रह सकी, क्योंकि नीचे इमारत का दरवाजा खुलने की चिर से उसे आवाज सुनाई दे गई। एक सनसनी सी उसके बदन में गूंज उठी। वो अलमारी के पट खुले छोड़कर फौरन उठा और बेआवाज तरीके से कमरे से बाहर निकलकर गैलरी में आया, जहां से इमारत के हॉल का सारा मंजर बखूबी नजर आता था। सेठ हशमत और उसकी बीवी दोनों अंदर दाखिल हो चुके थे। ओ मेरे खुदाया, ये कैसे हो गया? रहमत के मुंह से निकला। उसके चेहरे पर अब वाकई हवाइयां उड़ रही थी। अजीब लोग है तुम्हारे दोस्त भी हशमत। हशमत की बीवी की आवाज गूंजी। उसने हाथ में पकड़ा पर्स लापरवाही से एक तरफ फेंका। हशमत फौरन उसे उठाने के लिए दौड़ा। किसी मेहमान की इज्जत का ख्याल है ही नहीं उन्हें। कोई इतना इमेज रखता है, कौन वीआईपी है और कौन वीआईपी नहीं, उन्हें इस बात की परवाह नहीं। बस परवाह है तो भी सिर्फ बेइज्जत करने की। मैं उस परवीन नगोड़ी को नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरा खूब मजाक उड़ाया और उस शाइस्ता को भी। वो भी मुझे देखकर फैली हुई औरत कह रही थी, मैं क्या औरत लगती हूँ? हशमत जवाब दो मुझे। उसकी चीखों पुकार का गोया हशमत पर कोई असर ना हुआ। हशमत ने नीचे गिरा पर्स उठाया और सोफे के सामने पड़े टेबल पर रख दिया। तुमने जाते हुए ये दरवाजा लॉक किया था? हशमत ने पूछा। दरवाजा है? मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? और तुम? ओ, अब समझ आया।
دروازہ؟ ہاں نہیں، شاید نہیں۔ میرے جہیز کے زیور۔ مسز حشمت کے منہ سے عجیب و غریب آدھے ادھورے الفاظ نکل رہے تھے۔ وہ پریشانی کے عالم میں اٹھی اور سیڑھیوں کی طرف دوڑی۔ جسامت میں زخم ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک طریقے سے دوڑ نہ پائی اور لڑکھڑا کر گر پڑی۔ حشمت اس سارے واقعے پر نہ تو حیران ہوا اور نہ ہی اس نے اٹھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ البتہ اس نے آنکھ اٹھا کر گیلری پر ایک نظر دوڑائی۔ اسے چھپا ہوا رحمت کا احساس ہو ہی گیا۔ سائڈ ٹیبل کے دروازے سے حشمت نے پسٹل نکالا۔ ابے کون ہے وہاں؟ میں کہتا ہوں شرافت سے باہر آ جا، حشمت نے محتاط انداز میں کہا۔ اس کا رخ ٹیلی فون سیٹ کی طرف تھا۔ کوئی ہے؟ واقعی کوئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ شرافت سے باہر آ جا، حشمت نے محتاط انداز میں کہا۔ اس کا رخ ٹیلی فون سیٹ کی طرف تھا۔ کوئی ہے، واقعی کوئی ہے، میں نے ایک جھلک دیکھا ہے۔ پولیس، گارڈ، چوکیدار؟ حشمت، کسی نہ کسی کو تو بلاؤ، مسز حشمت فرش پر بیٹھی بیٹھی چیخی۔ اتنی دیر میں حشمت ٹیلی فون سیٹ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس نے کریڈل اٹھایا تو دوسری طرف سے بھی فوراً رابطہ ہو گیا۔ یس سر، حکم؟ یہ اس کے پرسنل گارڈ کی آواز تھی۔ عابد جلدی سے اندر آؤ اور ہاں پولیس کو اطلاع کر دو کہ ہماری حویلی میں چور گھس آیا ہے۔ جلدی کرو جلدی، حشمت نے کہا اور کریڈل رکھ دیا۔ اوپر سے رحمت یہ ساری کاروائی دیکھ اور سن رہا تھا۔ اس کا دماغ بھی تیزی سے بچ نکلنے کی سوچ رہا تھا، لیکن کوئی ترکیب اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اول تو یہ ساری بات اس کے پلان میں شامل نہ تھی کہ حشمت پارٹی سے جلدی واپس آ جائے گا۔ اسی لیے اس حوالے سے اس نے اس بات پر سوچا نہ تھا، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا اور پھر بالآخر وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ایک پلان آ ہی گیا۔ عابد جیسے ہی اندر داخل ہوا تو حشمت نے اشارے سے رحمت کی طرف اس کی توجہ کروائی۔ عابد جلدی سے لیکن محتاط طریقے سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے آخری سیڑھی پہ قدم رکھا، رحمت نے چھلانگ لگا کر اسے نیچے کی طرف دھکا دیا۔ رحمت نے بہت زیادہ پھرتی دکھائی اور نیچے گرتے ہوئے عابد کے ہاتھ سے نہ صرف پسٹل چھینی بلکہ سیڑھیاں بھی چھلانگ کر نیچے آیا۔ اب اس کا رخ سیٹ حشمت کی طرف تھا۔ پسٹل کا رخ اس کی طرف کیے وہ دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ سب یوں پلک چھپکتے ہوئے کہ مسز حشمت کو چیخنے چلانے کا وقت ہی نہ ملا، اور دیکھا دیکھتی رحمت دروازے سے باہر نکل گیا۔ لیکن اسی وقت رحمت کو ایک اور افتاد نظر آئی۔ پولیس سائرن۔ پولیس شاید حویلی کے مین گیٹ پر پہنچ گئی تھی۔ رحمت کے لیے ان کے اندر آنے تک کا وقت بہت تھا۔ وہ نہایت تیزی سے بلند فصیل کی طرف بڑھا جہاں دوسری طرف لٹکی رسی اس کی منتظر تھی، اور اپنی پھرتی کو برقرار رکھتے ہوئے رسی پر چڑھ دوڑا۔ وہ بھاگ رہا ہے، پکڑو۔ رحمت نے دوسری طرف چھلانگ لگاتے ہوئے یہ آواز سنی اور اس کے ساتھ ہی ایک فائر کی آواز آئی۔ سرونٹ کوارٹر نما گھر سے نکل کر رحمت ایک سمت کو دوڑنے لگا۔ پولیس بھی اس کے تعاقب میں تھی۔ وہ اس ایریے کی تمام پیچیدہ تنگ گلیوں سے بخوبی واقف تھا اور یہی بات اس کے کام آ رہی تھی۔ وہ دوڑتا رہا، پولیس تعاقب میں رہی لیکن اسے پکڑ نہ پائی۔ گھنٹہ بھر دوڑنے کے بعد رحمت قبرستان تک آ پہنچا۔ اس کی منزل تو کچھ اور تھی، لیکن بھاگتے بھاگتے اس کا سانس اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ مزید بھاگنا اب اس کی برداشت میں نہیں تھا، اسی لیے وہ قبرستان میں داخل ہوا۔ پولیس کے 2 جالے ہی اب اس کے تعاقب میں تھے۔ قبرستان قریب پا کر خوف کے مارے وہ پیچھے ہٹے اور واپسی اختیار کر لی۔ رحمت کے لیے یہ بہت خوش آئند بات تھی، لیکن بلا ابھی سر سے نہ ٹلی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ رات یہیں گزارے، لیکن یہ واقعہ اس کی زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے علم میں تھا کہ رات کی تاریکی میں مردے جاگ جاتے ہیں، روحیں قبرستان میں منڈلاتی ہیں۔ غرض ایسی سبھی فرضی کہانیاں اس کے خوف میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی کہ شاید سر چھپانے اور رات کا بقیہ حصہ گزارنے کی کوئی جگہ مل جائے، اور اس کی یہ کوشش کامیاب ہو ہی گئی۔ قبرستان کے دوسرے سرے پر ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی۔ گنتی برابر گھر تھے وہاں سے روشنی نظر آنا کسی سبیل سے کم نہ تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے رحمت بستی میں داخل ہو گیا۔ پہلی جس 4 دیواری سے اس کا واسطہ پڑا وہ ایک مسجد تھی۔ رحمت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، وہ فوراً مسجد میں داخل ہو گیا۔ کمرہ نما مسجد میں 3 صفیں نہایت سلیقے سے بچھائی گئی تھی۔ وہ وہیں ایک کونے میں دبک گیا۔ مسجد کے اکلوتے گڑیال نے اپنی ٹک ٹک سے اسے اپنی جانب مبذول کیا تو معلوم ہوا کہ رات کے 3 بج رہے ہیں۔ گویا صرف 3 گھنٹے تھے سورج نکلنے میں، اور یہ وقت سستانے کے لیے کافی تھا۔ آدھے گھنٹے تک رحمت یوں ہی اکڑو بیٹھا رہا۔
کسی قسم کی کوئی گڑبڑ اسے نظر نہ آئے تو اس نے ذہن کو سوچوں سے آزاد کیا، ایک لمبی سانس لی اور آنکھیں موند لی، لیکن وہ زیادہ دیر ایسا نہ کر پایا۔ دھودیا سی چمکتی روشنی کی تیز نے اس کی آنکھیں کھولی۔ وہ حیرت کے مارے اس روشنی کے بارے میں پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ آیا یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، لیکن روشنی نکلنے کا کوئی بھی ذریعہ اسے سمجھ نہ آیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب اس نے آنکھیں موندی تھی تب تو 100 واٹ کے بلب کی ملگجی روشنی سے کمرہ روشن تھا، لیکن اب یہ دودیائی روشنی۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں گویا سرائی کر گئی۔ وہ منہ کھولے حیرت سے کونے میں دبکا چھت کو تکے جا رہا تھا کہ اچانک ایک آہٹ اسے محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً آواز کے تعاقب میں نظریں دوڑائی تو اب واقعی خوف سے اس کی گگی بند گئی۔ وہ ساری فرضی کہانیاں ایک لمحے میں اس کے ذہن میں گردش کر گئی۔ اس کے سامنے والی دیوار سے مکمل طور پر سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بزرگ برآمد ہوا، حالانکہ دیوار میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ ایک اور آہٹ نے رحمت کی توجہ اپنی طرف کروائی۔ دائیں دیوار سے ایسا ہی ایک اور بزرگ سفید دوبادہ اوڑے برآمد ہوا۔ پھر تو گویا یہ سلسلہ چل نکلا۔ دائیں بائیں آمنے سامنے مسجد کی چاروں دیواروں سے اس طرح کے سفید بزرگ برآمد ہونے لگے۔ وہ اندر داخل ہوتے جاتے اور صف پر قطار در قطار بیٹھتے جاتے۔ رحمت کا خلق خشک ہو چکا تھا۔ وہ سانس لینا بھول گیا تھا۔ ایسا اس کی زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ اس کے لیے غنیمت یہی تھی کہ وہ خاموش بیٹھا تھا۔ 3 صفیں مکمل طور پر بھر چکی تھی۔ ایک بزرگ رحمت کے بالکل پاس موجود تھا، لیکن شاید ان سب کو اس کو احساس نہ تھا، اور پھر اچانک ممبر پر روشنی سی جگمگائی اور ان بزرگوں جیسا ہی ایک اور بزرگ نمودار ہوا۔ ہیبت میں وہ ان سے کچھ بڑا تھا اور چہرے پر بے پناہ سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ اس کے نمودار ہوتے ہی سب سفید بزرگوں نے گردنیں خم کر لی۔ مجلس کمیٹی کے معزز ارکانان کو عبور کا سلام، ایک آواز گونجی۔ خوف کی ایک اور لہر رحمت کے بدن میں گھومی۔ آپ سب کو عبادات سے اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ ایک نہایت پیچیدہ مسئلہ آن پڑا ہے۔ اسے حل کرنے کے لیے آپ سب کے مشورے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ سب تیار ہیں؟ باروب سفید بزرگ جو کہ ممبر پر بیٹھے تھے انہوں نے کہا تو نیچے بیٹھے تمام بزرگوں نے گردنیں ہلا دی۔ بہت بہتر۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایک عبادت گاہ پر ایک پلیت انسان آشوکا دیوی نے قبضہ جما لیا ہے۔ اسے بارہا سمجھانے کے باوجود بھی وہ مان نہیں رہی اور نہ ہی عبادت گاہ کو چھوڑ رہی ہے۔ ہم معزز جنات ہیں، انسانوں سے دور رہنے والے جنات، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچانے والے جنات۔ پھر یہ دیوی اپنی جنتر منتر سے ہمیں قابو کرنا چاہتی ہے۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ ایک سلسلہ چڑھ نکلے گا۔ پھر تو جسے چاہو 2-4 جنتر منتر یاد کر کے ہم پر قابض ہو جائے گا۔ آپ سب سے مشورہ طلب ہے کہ ایسا کیا جائے کہ نہ اس دیوی کی ہمارے ہاتھوں موت ہو اور ہماری جان بھی چھوٹ جائے۔ حالانکہ وہ انتہائی مغرور، گھمنڈی اور سرکش ہے۔ وہ بزرگ خاموش ہوا تو ایک خاموشی مسجد میں پھیل گئی، گویا وہ سب اپنے اپنے مشروع کے متعلق سوچ رہے ہوں۔ کیا یہ کام ہم کسی انسان سے نہیں کروا سکتے؟ مطلب ہم میں سے کوئی ایک کسی انسان پر قابض ہو جائے اور اس کے ہاتھوں آشوکا دیوی کو مار ڈالے تو؟ نہیں۔ بزرگ عبور نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کرنا کہ جسے ہم گناہگار ثابت ہوں۔ ہاں، البتہ یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان خود اسے مارے یا راہ راست پر لائے، مگر ایسا کرے گا کون؟ عبود جن زادے نے کہا تو سب کے سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ رحمت کی حالت غیر ہو رہی تھی، وہ سانس لینا تک بھول گیا تھا۔ وہ حیرت زدہ تھا کہ ان جنات کو اس کی موجودگی کا علم کیوں نہ ہوا۔ اگر ہوا بھی ہے تو یہ سب اسے ایسے نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ مجلس کمیٹی کے ارکان کی سوچ بچار میں بہت وقت بیت چکا تھا، لیکن کوئی بھی حل نہ ملا۔ اچانک سے عبور جنزادہ چونکا، موزن آیا، ہمیں چلنا ہوگا، اور وہ جس طرح نمودار ہوا تھا اسی طرح غائب ہو گیا۔ صفوں پر بیٹھے تمام جنات بھی تیزی سے اٹھے اور دیواروں میں غائب ہوتے گئے۔ مسجد کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکا اندر داخل ہوا۔ وہ اپنی آستینیں نیچے کر رہا تھا، چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی میں سے وضو کے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ وہ اچانک رحمت کو دیکھ کر چونکا۔ ارے آپ کون ہیں؟ مسافر ہیں شاید، لڑکے نے کہا۔ لیکن رحمت نے فی الوقت کوئی جواب نہ دیا، وہ جنات کی محفل کے خوف میں ہی اب تک کھویا ہوا تھا۔ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں صاحب؟ لڑکے نے پاس بیٹھ کر اکڑو بیٹھے ہوئے رحمت کے کندھے کو ہلایا
تو جیسے رحمت کو ہوش آیا، وہ سیٹھ حشمت، موٹی بیوی، پولیس، جنات کی مجلس، آشوکا، میں، تم۔ رحمت ایسے عجیب عجیب بولنے لگا۔ رحمت کو جیسے ہوش آیا تھا، وہ عجیب انداز میں چیخنے لگا اور پھر مسجد میں دوڑنے لگا۔ اس کے منہ سے عجیب و غریب الفاظ نکل رہے تھے۔ لڑکے نے جلدی سے اسے پکڑا، زمین پہ الٹا لٹا کر اس کی کمر پر بیٹھ گیا۔ رحمت کو آخری احساس یہ تھا کہ وہ لڑکا کہہ رہا تھا، آپ نے شاید کچھ عجیب و غریب دیکھ لیا ہے، آپ کو بخار بھی ہے۔ اس کے بعد رحمت کو ہوش نہ رہا۔ چہرے پر نمی کا احساس ہوتے ہی رحمت کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی رات گئے کے سارے منظر ذہن میں اجاگر ہو گئے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں، تم اپنے متعلق ہمیں بتاؤ۔ ہاتھ میں پانی کا گلاس تھامے مسجد کے امام صاحب رحمت کے سامنے تھے۔ آپ اس مسجد کے پیش امام ہیں؟ رحمت نے کمزور آواز میں پوچھا۔ جی ہاں۔ رات کیا ہوا تھا؟ انہوں نے پوچھا تو رحمت نے رات کے متعلق اسے کچھ بتانے سے گریز کیا۔ کچھ خاص نہیں، بس میں مسافر ہوں، راہ بھٹک گیا اور ادھر آ نکلا۔ قبرستان کے خوف سے مارے جانے کیا ذہن پر سوار ہوا کہ بخار ہوا۔ اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، رحمت نے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سورج کافی چڑھ گیا تھا۔ پیش امام نے اسے ناشتہ کروایا۔ علیگ سلیگ کے بعد رحمت دوبارہ شہر کو روانہ ہوا۔ گزشتہ رات کے سارے مناظر اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح گردش کر رہے تھے اور اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑے جا رہا تھا۔ وہ اللہ کی نیک مخلوق ہے۔ یہ اشوکا دیوی کون ہے؟ کیا اسے میں ختم کر کے جنات کی عبادت گاہ کو آزاد کروا سکتا ہوں؟ مگر نہیں، جو دیوی جنات کے قابو میں نہیں، وہ ایک انسان کے قابو میں کیسے آ سکتی ہے؟ ضمیر کی بات بجا تھی۔ وہ شاید ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ایک انسان تھا۔ سیٹھ حشمت کے گھر سے ناکامی پر رحمت شدید رنجیدہ بھی تھا۔ اب اسے اگلی چوری کے لیے پورے 1 ماہ کا وقت ضائع کرنا پڑا تھا۔ پہلی تو جہاں سے چوری کرنی ہے اس کوٹھی یا حویلی کا انتخاب کرنا، پھر اس کے اندر کے معاملات کی جانچ پڑتال، یہ ایک لمبا سلسلہ تھا اور پیٹ کی خاطر رحمت کو یہ سب کرنا تھا۔ اگلی رات رحمت اپنے گھر میں بڑے آرام سے سو رہا تھا۔ وہ ابھی تک کنوارا تھا اور ماں باپ سے بھی دور تھا، اس لیے اکیلا رہنا اس کی مجبوری تھی۔ رات کے آخری پہر دستک سے اس کی آنکھ کھلی۔ کون ہے؟ دروازے کے قریب جا کر اس نے پوچھا۔ دروازہ کھولیے، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ رحمت کو قدرے حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر کون آیا ہے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے دروازہ کھولا۔ کالی چادر میں لپٹی ایک عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جی فرمائیے۔ رحمت نے اتنا ہی کہا تھا کہ عورت نے ایک زوردار دھکا اسے دیا۔ رحمت اس دھکے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ اوندے منہ نیچے گر پڑا۔ عورت اندر داخل ہوئی اور عقب سے دروازہ بند کر دیا اور جلدی سے نیچے گرے رحمت کی چھاتی پر بیٹھ کر اس کا گلا دبا دیا۔ کل رات مجلس جنات کے ارکان نے کیا فیصلہ کیا تھا، مجھے بتاؤ، اس عورت نے کہا اور چہرے سے چادر ہٹا دی۔ کل رات والے واقعے کے بعد رحمت کے اعصاب قدرے مضبوط ہو گئے تھے۔ اس نے عورت کے چہرے کو دیکھا، نہایت بد شکل، کریہا شکل تھی، آنکھیں مکمل طور پر لال انگارہ تھی، جیسے جلتا کوئلہ ان میں رکھ دیا ہو۔ تم اشوکا دیوی ہو؟ میں نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ ہاں، میں ہی اشوکا دیوی ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ کل رات کیا فیصلہ ہوا۔ نہیں بتاؤں گا، رحمت نے مسکراتے ہوئے کہا تو ایک زوردار گھونسا اشوکا دیوی نے رحمت کے جبڑے پر دھر دیا۔ بتاؤ ورنہ جان سے جاؤ گے۔ وہ دھاری، اگر جان سے گیا تو فیصلے کے متعلق تمہیں کون بتائے گا دیوی صاحبہ؟ رحمت نے مانحیس انداز میں کہا۔ گوسے کی وجہ سے اس کے منہ سے خون نکل آیا تھا، لیکن ایسی لاتے گوسے اور مار کھانے کا وہ عادی تھا۔ اب اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ایک خیال تھا کہ اسے مار کر وہ جنات کی عبادت گاہ کو آزاد کروائے گا۔ ایسے نہیں مانے گا تو کچھ کرنا پڑے گا تیرا، اشوکا دیوی نے کہا اور رحمت کے سینے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رحمت کو اس بات کا انتظار تھا۔ وہ جیسے ہی کھڑی ہوئی، رحمت نے پاس پڑی لوہے کی سلاخ اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری۔ اشوکا دیوی اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ درد سے کلبلائی اور زخمی ناگن کی طرح رحمت پر جھپٹی، لیکن رحمت نے اسے چکما دیا اور ایک بار پھر زوردار وار کیا۔ یہ ضرب کاری ثابت ہوئی۔ اشوکا دیوی زمین پر چت لیٹ گئی۔ رحمت کو بخوبی علم تھا کہ اگر اشوکا دیوی کو لمحہ بھی وقت ملا تو وہ کوئی جنتر منتر بڑھ کر اپنا دفاع کرے گی اور اسے نقصان پہنچائے گی۔ رحمت اندھادھند سر پر وار کیے جا رہا تھا اور چند ہی لمحوں میں اشوکا دیوی اپنی سانسیں کھو چکی تھی۔ رحمت کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت سے جنات اتنا پریشان تھے اسے لمحوں میں ہی اس نے مار ڈالا۔
اچانک کمرے میں دودیائی روشنی پھیلی، ویسی ہی روشنی جیسی گزشتہ رات مسجد میں پھیلی تھی۔ رحمت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اب عبور اور اس کی مجلس کمیٹی کے ارکان جمع ہوں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ چند ہی لمحوں میں جنزادہ عبور سمیت گزشتہ رات والے سارے جنات اس کے سامنے حاضر تھے۔ اے آدم کی اولاد، تو نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ ہم اس بات سے گزشتہ رات غافل نہ تھے کہ تم یہاں موجود ہو، لیکن یہ بھی گویا حکمت تھی۔ خیر، ہم سب تمہارے شکر گزار ہیں، عبور نے کہا اور سر خم کیا۔ اس کی دیکھا دیکھی تمام جنات نے بھی ایسا کیا۔ رحمت نے فاتحانہ انداز میں ایک نظر ہاتھ میں پکڑی سلاخ پر اور دوسری نظر خون پر لت پت اشوکا دیوی پر ڈالی۔ پھر جنزادے عبور کی آواز سنائی دی، نوجوان پریشان نہ ہو، ہم تمہاری بہادری اور کارکردگی کا صلہ ضرور دیں گے۔ اور پھر سارے جنات نظروں سے اوجھل ہو گئے۔